जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें भी आपने मुझे एक मुतहरक किरदार अदा करते हुए देखा। पिछले को तकरीबन 3 हफ्तों से, तो 20 रोज़ से मैंने अपना राब्ता जो है वो अपनी फैमिली के साथ भी मुनक़ता किया हुआ था। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात हैं। जिन वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिछले 5 माह से हम सब लोग अपने घरों में मौजूद नहीं थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो राब्ते में नहीं थे। और 9 मई का जो एक वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे और हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। लेकिन उन 5 माह के दौरान एक मुसलसल माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो एक सोच मौजूद थी कि जो पॉलिटिक्स, जो सियासत हम कर रहे हैं, क्या इसी पॉलिटिक्स के लिए मैं 2008 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर के ऊपर अपनी सियासी जदोजहद का जो है वो आगाज़ किया था। क्या पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को हम उस वक्त एक सोच लेकर आए थे कि उस वक्त के नौजवानों ने जो है वो मुल्क बनाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था और एक मुतहरक रोल प्ले किया था, तो हम तो पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जदोजहद का हमने आगाज़ किया था। तो ये सवालात मुसलसल, इनके जवाब जो है वो मैं अपने आप से पूछ रहा था, क्योंकि जो आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका खुद एहतसाबी का अमल है, वो बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात आप हालात और वाक़यात के तसलसल में, जज्बात में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आप जो है वो हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। और मैं भी उसी मरहले के अंदर, उसी जो है वो तज़बज़ब का शिकार था। तो मैंने ये अपना एक टाइम टेकअप किया ताकि मैं अपना एक फ़ैसला कर सकूं। इसमें मेरी बहुत सारे ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। कुछ मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे मेरी जो है वो मदद की। ये कोई हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हट के हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। और जो हमारा मकसद था कि मुल्क को हमने कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है, वो कायद आज़म के पाकिस्तान से हम दूर हट गए। और मैं उस पर भी आऊँगा कि उसकी क्या वजूहात थी, क्या रीज़न्स थी। मसलन 9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सियासी गेमिक्स होती हैं, सियासत के अंदर गेमिक्स होती हैं। इमरान खान साहब ने भी की हैं, अगर किसी और ने भी की हैं, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस हुआ आइनी तरीके से। आइन में मौजूद है कि आपके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया जो पार्टी के अहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। यानी कि एक जो मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होनी चाहिए थी कि ठीक है, आपको अगर 3.5 साल मौका मिला, आप हट गए हैं, आप आइनी तरीके से हटे हैं, आप इंतज़ार करें, आप इंतखाबात का इंतज़ार करें, इंतखाबात आएंगे, आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, वो रास्ता आपने जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया, जो कि कम अज़ कम मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जिनको इमरान खान साहब ने, जब इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी जा रही थी, और यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे बैठे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म है, उन्होंने हमें देखा है कि हम तो खुद मार खा लेते रहे हैं, लेकिन हमने पुरतशद्दुद मज़ाहमत इख्तियार नहीं की थी। हम पुरअमन पैगाम स्टूडेंट्स को मेंबरशिप कैंप्स लगाकर यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में उनको दिया करते थे।
यानी कि मुझे ये खुद पता है कि हमने 24-24 घंटे 48-48 घंटे हम लोग इतना दीवाना आवर काम करते थे कि हमने खाना नहीं खाते थे। हम 40-40 दिन 50-50 रोज़ मैं फैसलाबाद अपने घर नहीं जाता था, अपनी फैमिली से मेरी मुलाकात नहीं होती थी। इतना जुनून के तहत हम काम कर रहे होते थे। हम तो 2008 में उस वक्त काम कर रहे थे जब लोग हमसे पूछते थे कि पीटीआई है क्या, आपसे मेंबरशिप लेंगे तो इस मेंबरशिप का हमें क्या फ़ायदा होगा। हमने दिनों में यूनिवर्सिटीज़ में काम करना, रात को जाके लाहौर के हॉस्टल्स के अंदर डोर नॉकिंग करके स्टूडेंट्स को मेंबर बनाना, उनको कन्विंस करना। लेकिन उस वक्त हमारा पैगाम क्या था? हमारा पैगाम था कायद आज़म का पाकिस्तान। हमारा जो पैगाम था वो पैगाम था नॉन वायलेंट। जो पीटीआई है, जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, वो नॉन वायलेंट तहरीक है। एक एफआईआर आईएसएफ के ऊपर नहीं है कोई, क्योंकि हमने कभी कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं लिया था। लेकिन वो स्ट्रगल अगर आप देखें, और उसके बाद ये 9 अप्रैल के बाद क्या जो आगे का मरहला है, उस मरहले में आपने लोगों को क्या पैगाम दिया कि आप सड़कों पे निकलें, आप रोड्स ब्लॉक करें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें, और उस वायलेंस के नतीजे में एक मुसलसल माइंड सेट, एक पैगाम दिया जाता रहा जहाँ पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया, और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। मुसलसल एक नफ़रत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता रहा। जो वो बात करते हैं प्रोपेगेंडे की, जो फितने की बात करते हैं, वो असल फितना क्या है? वो यही है कि आप लोगों का 24 घंटे आप टीवी पे बैठ के पीछे पाकिस्तान का परचम पड़ा है। आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नवाबज़दा नुसरुल्लाह खान ने भी तो पॉलिटिक्स की है ना। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने सब्र के साथ अपने वक्त का, अपनी बारी का इंतज़ार किया है। आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें लीड करें, आप उन्हें पुरअमन जदोजहद की तरफ लेके जाएं। और पुरअमन जदोजहद का नतीजा था कि आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। और ये एक मसलसल माइंड सेट था। यानी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, आप लोगों ने कवर किया है। 14 मार्च का इंसिडेंट था ज़मान पार्क का। 24 घंटे मज़ामत होती रही। तो समझ आए कि पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं। लोगों ने सालहा जेल काटी है। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या जो है वो लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल पंप बना के पेट्रोल पंप जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से चीज़ों को लेके चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन 14 मार्च को मतलब एक वारंट आया ना, एक अदालत ने बुलाया, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, वट एवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें। और उस मज़ामत के नतीजे में कितने लोग अमलाक को नुकसान पहुंचा, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ, किसी भी साइड से हुआ। लेकिन लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी थी? लीडरशिप की जिम्मेदारी थी तदब्बर दिखाना। लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बर दिखाते। इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके लिए लोग लड़ें, आपने गिरफ्तार नहीं होना। अब अगर आप कहने का मकसद ये है कि फिर मुसलसल पैगाम देते रहे, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, मुझे कल पकड़ने आ रहे हैं, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, कल पकड़ने आ रहे हैं। केसेस की जो भी सूरत हाल है, कोर्ट ऑफ लॉ तो मौजूद है ना पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अदालतें भी मौजूद हैं। इन्हीं अदालतों में जो बाकी उस वक्त की अपोजिशन थी जब हमारी हुकूमत थी, उन्होंने भी इन्हीं कोर्टों में अपने केसेस का सामना किया है ना। उनकी डिटेल्स में हम नहीं जाते, जैसा किया वैसा किया कैसे किया, लेकिन सामना तो किया ना।
تو آپ کے پاس یہ راستہ تھا کہ آپ جب پاکستان ہے اس پاکستان میں آپ ڈنڈا اٹھا لیں. میں تو ڈنڈا اٹھانے کا مجھے تو آپ نے پیغام ہی نہیں دیا تھا, مجھے تو آپ نے یہ تربیت نہیں دی تھی. مجھے تو جس دن آپ نے کہا تھا یہ صرف بنانی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت, اب میں نام نہیں لیتا تنظیم کا کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی بہت برا لگنا ہے, کیونکہ میں باتیں جو کر رہا ہوں وہ میں دل سے کر رہا ہوں اور یہ میرے جذبات ہیں, جو میری سوچ ہے اس کا میں اظہار کر رہا ہوں. تو آپ کہتے تھے کہ جی وہ فلانی تنظیم کے ساتھ جنہوں نے 14 نومبر والے دن مجھے پکڑا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو وہ کرتے ہیں اداروں کے اندر. تو آپ بھی پھر وہی کام کروانا چاہ رہے تھے اپنی یوتھ سے بھی, اپنی آئی ایس ایف سے بھی, اپنے باقی لوگوں سے بھی. اور 14 مئی, یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے, اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی, مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی, مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا کہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ کو گرفتار کیا, اور گرفتار کرتے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لبرٹی جمع ہو جاتے ہیں. اب لوگ جب لبرٹی جمع ہو گئے ہیں, اس سے پہلے کتنے مظاہرے آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوتے رہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے, اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے, کتنے مظاہرے آپ کے فوجی املاک کے سامنے ہوئے. لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھیں جن کا ہمیں نہیں پتا تھا, یعنی میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں لاہور میں تھا, میری اس وقت طبیعت خراب تھی, جب گرفتاری ہوئی مجھے میری وائف نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے. میں اس وقت سویا ہوا تھا دوائی کھا کے, میں اس دن ان کے ساتھ اسلام آباد بھی نہیں گیا, عموماً میں ساتھ جاتا تھا پیشیوں میں ان کے ساتھ. اس نے مجھے اطلاع دی, اور جب میں نے یہ دیکھا یہ حالات اس سطح کے اوپر کشیدہ ہو گئے, میں کسی بھی جگہ پہ نہیں گیا, میں ایون فیصل آباد بھی نہیں گیا. میرے حلقے میں اس وقت ڈی ٹائپ پل کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, میرے حلقے کے لوگ وہاں پر جمع تھے, باقی جگہوں پہ ہو رہا تھا, لیکن میں کسی جگہ کے اوپر احتجاج میں نہیں گیا. اور جو کچھ اس دن ہوا, جس طریقے سے ہوا, یہ انتہائی افسوسناک تھا, یہ انتہائی کنڈیمنیبل تھا, اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو, ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے. آپ 2 منٹ کے لیے تصور کر لیں, 2 منٹ کے لیے, کہ آپ آج افواج پاکستان کا جو تصور ہے وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہوریزون سے آپ ہٹا دیں, اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ خونی دانت نکال کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو کس دن وہ دبوچے. آج اس کی جرت کیوں نہیں پڑتی؟ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کلا کما کس نے کیا؟ ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. 5,000 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اب تک ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملک کو امن دینے کے لیے جو ہم سب چین سے سوتے ہیں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے. ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, کوئی سیلاب آ جاتا ہے, کوئی آفت آ جاتی ہے, ایون آپ کووڈ دیکھ لیں, کووڈ-19 دیکھ لیں یار, آپ خود تعریفیں کرتے ہیں افواج پاکستان کی کہ جو ان کا کردار جو بنی ہوئی تھی, نیشنل کمانڈ سینٹر جو بنا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا گیا, آپ کو ہٹائے جانے میں, آپ کو بچانے میں سپورٹ نہیں کیا گیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی سپورٹ سے آئے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری لیڈر ہیں, دوسری جانب آپ کو پھر سپورٹ بھی چاہیے تھی. یعنی کہ ایک سیاسی لیڈر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے انتخابات ہوتے ہیں, وہ اس کی عوام ہوتی ہے. اور لیڈرشپ نے ہمیشہ, لیڈرشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ویژن دینا ہوتا ہے, اس نے سوچ دینی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب جو ہے وہ وائلنس کو پروموٹ کرتے رہے. میں نے اس عمران خان کو جوائن نہیں کیا تھا جو وائلنس کا پروموٹر تھا, میں نے تو اس عمران خان کو جوائن کیا تھا جس نے ہمیں قائد اعظم کا پاکستان, نیا پاکستان, جس نے ہمیں جو ہے وہ معاشی اور معاشی انصاف, معاشرتی انصاف, جو سوشل جسٹس کے پیچھے جس نے ہمیں مدینہ کی ریاست کا ہمیں بتایا تھا. مدینہ کی ریاست کے اندر لوگوں کو اکسایا نہیں جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہی ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں, آپ لڑنا شروع کر دیں. وقتی طور کے اوپر آپ کو مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے نا صبر کریں. صبر بھی تو کوئی چیز ہے, پیشنس بھی تو کوئی چیز ہے, لیکن صبر نہیں کیا
ملک کی اکانومی آپ دھرنے دیں، آپ سڑکیں بلاک کریں، جو مرضی کریں، جب انسٹیبلٹی ہوگی تو ملک کی اکانومی کوئی بھی آگے بیٹھ جائے، کوئی سے بڑا آپ لا کے کوئی سائنسدان بٹھا دیں، کوئی معیشت دان بٹھا دیں، کوئی بڑے سے بڑا آپ سیاستدان لا کے بٹھا دیں، وہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ پاکستان جیسے ملک اس طرح آگے نہیں چل سکتے جس طرح یہ کام کیا گیا۔ اس کے علاوہ دو چیزیں بڑی اور اہم ہیں۔ سائفر کا معاملہ، سائفر آ گیا جی، مجھے آپ یہ بتائیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو ہے وہ میٹنگ کی پہلی صدارت جو ہے وہ کس نے کی؟ وزیر اعظم تو عمران خان تھے۔ میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھا، لیکن ہماری پارٹی کے اور لوگ وفاقی وزراء اس کمیٹی کے اندر بیٹھے تھے۔ آج ان میں سے میرے خیال میں شاید ایک آدھے کے علاوہ باقی سب چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں غالباً شاید اپنا ایک ایسے وزیر ہے جو ابھی نہیں چھوڑے، انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن ان پہ بھی میں آؤں گا، بعد میں بات کرتا ہوں۔ باقی سب تو چھوڑ گئے۔ شیریں مزاری بھی تھیں اس میں فواد چودھری بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، پرویز خٹک بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب چھوڑ گئے۔ اب اس میں اس وقت کے ڈی جی آئی بھی بیٹھے تھے، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے تھے، نیول چیف بھی بیٹھے تھے، ایئر چیف بھی بیٹھے تھے، سیکرٹری خارجہ بھی بیٹھے تھے، فارن منسٹر بھی اس وقت موجود تھے۔ جب آپ کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہو، سائفر اس میں زیر بحث ہے، لیکن اس کا مشترکہ اعلامیہ یہ جاری ہوتا ہے کہ یہ مداخلت ہے، یہ انٹرفیرنس ہے، یہ کانسپیرسی نہیں ہے، یہ سازش نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کمیٹی میں سب پہلوؤں کو ڈسکس کیا ہوگا، جس میں بعد میں ہم نے بیانیہ بنایا کہ جی فلانا جا کے فلانے سفارتکار کو مل رہا تھا، فلانا سفارتکار فلانے کو مل رہا تھا۔ لیکن جب ہائیسٹ فورم میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ انٹرفیرنس ہے اور ہم اس کو ڈیمارش کریں گے، ڈیمارش مطلب کہ آپ یہ دیکھ لیں پاکستان جیسا ملک جس کی ایک تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ، سگنیفیکنٹ حصہ ہمارا یو ایس کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے، ہمارے اور ان کے ساتھ بہت ساری تعلقات ہیں، تعاون ہے۔ ان کو جب ہم جلسوں میں لے کے جائیں گے، جب ہم ان کو ٹی وی ٹاک شوز میں لے کے جائیں گے، جب بار بار اس ملک کا نام ہم استعمال کریں گے اپنی پولیٹیکل گین کے لیے، تو پھر آپ نے ڈیمارش کیوں کروایا؟ آپ اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہمارا اختلاف ہے، وزیر اعظم کا اختلاف ہو گیا نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبران کے ساتھ، یعنی کہ پاکستان نے ڈیمارش دفتر خارجہ میں بھی کیا، پاکستان کے یہاں بھی بلا کے امریکی سفارتکاروں کو، اور واشنگٹن کے اندر بھی کیا، دو جگہ ڈیمارش ہوا۔ کبھی اتنا سخت رد عمل پاکستان نے نہیں دیا۔ جب رد عمل دے دیا، سب کچھ ہو گیا، تو بس پھر آپ اس معاملے کو وہاں پہ ختم کریں قومی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن قومی انٹرسٹ کی بجائے آپ نے کہا نہیں اس پہ سیاسی بیانیہ بنانا ہے۔ اذان ہو لے اذان کے وقفے کی وجہ سے رکے۔ جی، تو میں سائفر کو سیاسی اپنے بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا، اور جس طریقے سے جب معلوم ہے کہ مثلا آپ ملک ایک وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کو تو ادراک ہوتا ہے ان چیزوں کی سینسٹیوٹیز سے متعلق ادراک ہوتا ہے۔ وہ پاکستان جیسا ملک، جس ملک کے اندر آپ کو اس کی اکنامک سچویشن کا بھی یہ پتہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، اور وہاں آپ وہ پنجابی کی مثال ہے، تو آپ وہاں پر جو ہے وہ کمزور بھی ہیں اور آپ لڑنے بھی نکل پڑے ہیں۔ یا تو آپ اتنے تگڑے ہوں نا کہ آپ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی 1000 ارب ڈالر کے ریزروز بھی پڑے ہیں اور آپ کی معیشت بھی بڑی مضبوط ہے، آپ لڑ بھی لیں۔ جب آپ کمزور ہیں، جب آپ نے پل پل کے اوپر آپ کو آئی ایم ایف
کی جو ہے وہ وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، اس وقت پھر آپ کو وہاں بھی تدبر اور حکمت سے چلنا ہے، وہاں بھی آپ کو لیڈرشپ شو کرنی ہے، جذبات نہیں شو کرنے. پھر مجھے یہ بتائیں پھر لیڈر میں اور ایک عام شہری میں فرق کیا ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو ایک راستہ دکھاتا ہے، جو گائیڈنس دیتا ہے، جو لیڈرشپ شو کرتا ہے، جو باقیوں سے بہتر سوچتا ہے، باقیوں سے بہتر قیادت کر سکتا ہے. جب آپ میں اور نیچے ایک عام آدمی کے جذبات میں فرق نہیں ہے تو پھر آپ ملک کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں، ملک کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی ملک کو نقصان ہو. پھر توشہ خانہ میں ہم نے بڑی تنقید کی جناب، زرداری کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، باقیوں کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے کہ جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن. بھائی میں ٹویٹیں کرتا رہا ہوں، میں پریس کانفرنس کرتا رہا ہوں کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہوئی ہیں، آپ نے پیمنٹ کر کے لی ہیں، جو بھی لیا ہے واٹ ایور جو بھی آپ نے کیا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن میرا یہ سوال کہ عمران خان جیسے لیڈر جو کہ ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے تھے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ جی اپنے اثاثے شو کریں، جی سب سے پہلے ویب سائٹ پہ اثاثے ڈال دیے، جی نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا، جی 5000 ٹیکس دیا، 0 ٹیکس دیا، جی میں نے اتنا ٹیکس دیا. جی ہمیں یہی سبق سیکھتے آئے نا، اسی وجہ سے لوگ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ لگی، ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسا جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے، ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے، وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے اور اس کے بعد اس کی کیبنٹ کے ممبران کو ہی نہیں پتا. آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی. اچھا جی آپ ایسا کریں، اسپوکس پرسنس کی میٹنگ کال ہو رہی ہے پی ایم آفس میں، توشہ خانہ کا ڈسکس ہو رہا ہے، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے. اچھا جی آپ جا کے کہیں جی کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن. اچھا جی پھر جو بھی لیا ہے وہ پیسے دے کے لیا ہے. یعنی کہ جو چیز ڈیفینڈیبل ہی نہیں ہے اس کا دفاع ہم کر رہے تھے. الٹیمیٹلی وہ معلوم پڑا کہ پھر ظاہری بات ہے اگر آپ نے اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے جو شو کرنے تھے اس کے مطابق آپ نے اس کو مینشن نہیں کیا الیکشن کمیشن کے گوشواروں کے اندر، تو اس کا جواب دے تو آپ کو ہونا پڑے گا. لیکن میرا آج بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں اس بات کے اوپر، ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا، یا وہ پہلے دن آ کے بتا دیتے کہ میں نے گھڑیاں لی ہوئی ہیں یا توشہ خانہ سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں. کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. میں نے اس وقت کے کیبنٹ سیکرٹری سے پوچھا، ویسے ہی بائی دا وے میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا جی یہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے چھپ کر کے خاموش ہو گئے. انہوں نے مجھے اس طرح کا امپریشن دیا کہ بس کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے. اس وقت میں وزیر تھا کہ وہ کچھ بتا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی. تو ہم سے یہ چیزیں چھپائی جاتی رہی، ہمیں کہا جاتا رہا جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، کلاسیفائڈ انفارمیشن. بعد میں جب چیزیں سامنے یہ چیزیں سامنے آ گئی. اچھا جی پھر عبد القادر ٹرسٹ والا معاملہ آ گیا. اچھا جی آپ نے ٹرسٹ بنا لیا. جی یار آپ نے شوکت خانم ہاسپٹل بھی تو بنایا، شوکت خانم ہاسپٹل کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا، اس کے لیے آپ نے فنڈ ریزنگ کر لی تھی، سب کچھ کر لیا تھا. اگر آپ نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ آپ نے بنانا تھا تو آپ نے جو ہے وہ، مجھے کسی شخص سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ نے بند لفافے میں ہی جو ہے وہ پاس کروا دیا کیبنٹ سے. کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں کسی کو، میں اس میں کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن جو ہوا یہی چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں نا. جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بار بار بات ہوتی ہے وہاں پر آپ کے پھر ہائی مورل گراؤنڈز کہاں پہ چلے گئے؟ اس کا مطلب آپ نے کمپرومائز کیا. پھر آپ بھی کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز آپ تھے، وہ آپ اس کا برملا ایکسیپٹ کریں، نہیں پھر کہیں کہ نہیں جی میں بہت اچھا ہوں باقی سارے برے ہیں. تو ان چیزوں کے جوابات تو آپ کو دینے ہیں. یہ بلیک ہولز تو آپ کے اینڈ کے اوپر موجود ہیں، ان کے جوابات بھی نہیں آپ دے رہے. ایک طرف آپ وائلنس کی پالیٹکس کو پروان چڑھا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تیسری جانب جو ہے وہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ ہیڈ آن، ان کو ٹیک آن کر رہے ہیں. یار کو سمجھ آتی ہے، کوئی ملک کا دشمن کرے، کوئی بھارت کرے یا کوئی اور کرے تو پتہ لگتا ہے یار یہ ہمارے دشمن ہیں. اب یہیں پہ بیٹھ کے اب اس سے سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، جو پاکستان کی یوتھ ہے، میں ان سے آج بات کر رہا ہوں، ان سے یہ سوال کر رہا ہوں. آپ یقیناً اب میری پریس کانفرنس کے ڈیفرنٹ پرسپیکٹو آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ سوال میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو سوچیں ٹھنڈے دماغ سے، کچھ وقت لیں، حقائق کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں پہ جن تضادات کا میں نے ذکر آپ کے ساتھ کیا ہے کیا وہ تضادات موجود ہیں یا نہیں موجود. میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ اس پارٹی کا ساتھ دیں یا آپ اس پارٹی کا ساتھ دیں یا نہ دیں. آپ میں جس پارٹی کو آج جوائن کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ابھی میں آخری 2 منٹ بعد
اس پہ بات کروں گا، وہ میں پیغام آپ کو بعد میں دوں گا، لیکن آپ پہلے یہ تو سوچیں بھائی کہ ملک اگر باہر سڑک پہ کسی کی گاڑی جلی ہے تو وہ بھی کسی کی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں زمان پارک کے باہر آپ نے لوگوں کا وہ لے گئے تھے مومنٹم، یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں باہر، کہ ختم ہو گئی، مثلا ہر چیز ختم ہو گئی، پولیس کی گاڑی گزری ہے وہاں پر، ایسے نوجوان کھڑے ہیں کہ وہ میری بات میں نہیں سن رہے. میں کہہ رہا ہوں یار یہ کیوں گاڑی توڑی ہے تم نے جا کے، یہ ہماری گاڑی ہے، پولیس کی گاڑی ہے، یہ تم نے گاڑی کیوں جلائی ہے، کیوں توڑی ہے، جلا دی کہ جی وہ خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے. یار خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے کو پاکستان کا قانون بھی تو موجود ہے. اگر خان صاحب کو پکڑنے آتا ہے تو کل کو اس کا جائزہ پاکستان کی عدالتوں نے لینا ہے نا. وہ لیڈر تو کہتے ہیں جیل ہمارا سسرال ہوتا ہے، وہ جیل میں جا کے تو لوگ لیڈر جو ہیں وہ اور بڑے بن جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کھلے دل سے جی میں ٹھیک ہے میں جانے کو تیار ہوں، اپنے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن آپ اس نہج کے اوپر لے گئے جہاں پر آپ نے لوگوں کو یہ بھی بلا دیا کہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں، ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں. یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں وہ ہماری اس نوجوان یوتھ کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں، جو اپنی محنت کر کے کماتے ہیں کھاتے ہیں، اپنے مزدور ہیں جو اپنے بچوں کا روزگار لیتے ہیں، کہ ہم صرف اور صرف حقائق کو چھوڑ کے ایسے بیانیوں کے پیچھے نہ لگ جائیں جس سے ہم اپنی ہی ریاست کے خلاف ہو جائیں، ہم اپنے ہی اداروں سے جو ہے وہ لڑنے نکل پڑے. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی شخص بھی جو ہے اس میں ونر نہیں ہے. الٹیمیٹلی لوزر جو ہے وہ پھر ہر پاکستانی الٹیمیٹلی لوزر ہوگا. یہ حقائق کو آپ مد نظر رکھیں، ان حقائق کو آپ ان کا جائزہ لیں. اور میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آج بھی روح پوش ہیں، وہ سارے سوچ رہے ہیں، میں یہ بھی آپ کو بات بتاؤں، وہ سارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر سوچ رہے ہیں اس چیز کو، وہ بھی اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں. لیکن چونکہ میری 16 سالہ میری رفاقت، میری تو اپنا جو سیاسی پیدائش ہے وہ پی ٹی آئی ہے، سیاسی پیدائش جو ہے وہ میری تو پی ٹی آئی ہے. لیکن جب خان صاحب اب خود ہی اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں، جب خان صاحب خود ہی اپنے معاملے سے نکل گئے ہیں اور قائد اعظم کے پاکستان کی بجائے ہمارے حوالے کر دیا فرح گوگی، بشرا بی بی اور عثمان بزدار کا پاکستان، وہ یار 3.5 سال ہم عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کرتے رہ گئے، جو شخص خود کسی کو نہیں ڈیفینڈ، اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر سکا. تو آگے بھی آپ کو اگر آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے. اگر پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے جو کہ صرف آپ کا ایک ہینڈ پکڈ بندہ ہو، جس کو آپ کہیں رات ہے تو رات ہے، دن کہیں تو دن ہے، اور بندے کوئی نہیں قابل تھے. ایسے ایسے قابل لوگ تھے جن کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے استعمال کر کے آپ نے ان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا آپ ان کو. اور یہاں پر لوگ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ انوسینٹ لوگ جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، وہ آج جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اشتہاری ہوئے ہوئے ہیں، گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں. میں ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں جو لوگ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ یار اس نے اپنی لائلٹی چینج کر لی. مشکل فیصلہ ہے، لیکن آپ کو ملک کو سامنے رکھنا ہے، آپ کو اپنی ریاست کو سامنے رکھنا ہے، آپ کو ملک کے مفاد کو سامنے رکھنا ہے. آپ کو اپنی اگر کورس آف ڈائریکشن اگر آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے اور وہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا پاکستان ہے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے. ہماری جو فیملیز ہیں وہ فیملیز ہماری سفر کر رہی ہیں، آپ گھروں سے غائب ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ اپنے علاقے کے لوگ، آپ کسی کی غمی خوشی میں نہیں جا سکتے. کب تک آپ جو ہے وہ یہ کام کریں گے؟ لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر لوگ سوچیں اور اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں اور ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی فیصلہ سازی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ اپنی کریں. اس کے علاوہ جو ہماری آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آئی پی پی جوائن کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے، لوگوں کو لگتا ہے یہ نئی جماعت ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ گھر میں ہی موجود ہوں، کیونکہ جہانگیر ترین جن کے ساتھ ہم نے 2011 آن ورڈ جب وہ شامل ہوئے تھے پارٹی میں، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے،
اور جہانگیر ترین کے اندر ایک بڑی زبردست آرگنائزیشنل صلاحیتیں موجود ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ ویژن بھی ہے, ریفارمسٹ بھی ہیں, اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے جی مذاق اڑاتے تھے. آپ جن ایریاز میں ان کے بزنسز ہیں جہاں پر انہوں نے ایگریکلچر کے اندر ریفارمز لے کر آئے ہیں, آپ صرف میڈیا والے خاموشی سے چلے جائیں, مائک لے کے چلے جائیں, اور وہاں کے کسان سے آپ سروے کر لیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ کیسا کاشتکار ہے, یا جہانگیر ترین جو ہے وہ کیسا صنعت کار ہے. آیا وہ گنے کے کاشتکار کو پوری پیمنٹ دیتا ہے؟ آیا وہ اس کو بیج ریسرچ والا نیا فراہم کرتا ہے؟ آیا وہ اس کو ٹریکٹر بھی فراہم کر رہا ہے؟ یعنی آیا وہ ان کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کر رہا ہے؟ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے؟ وہاں پر جو تعلیم کے میدان میں کام کیا, جو بیسک ہیلتھ یونٹس کو ریفارم کیا, اس کا مطلب ایک بندے کے پاس ایک ویژن موجود ہے تو آپ نے کیا. اسی طرح علیم خان 2011 میں خان صاحب نے ہمیں, عمران خان صاحب نے کہا علیم خان تو بہت اچھے ہیں, علیم خان کے پاس تو بڑا لیڈرشپ کی کوالٹی بھی ہے, بڑا اچھا ویژن بھی ہے. 2018 میں جو ہے وہ بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو پاس کر دیا تو علیم خان برے ہو گئے, جہانگیر ترین جو ہے وہ برے ہو گئے. کل کو جو ہے میں نہیں اچھا لگوں گا, میں بھی برا ہو جاؤں گا. کل کو کوئی اور بھی برا ہو جائے گا. یہ میں بتا رہا ہوں, سب کو پتہ ہے یہ ریالٹی, یہ دل کی ان کی باتیں ہیں, میں سب کو پیغام دے رہا ہوں. جو وہاں ابھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں موڈ سوئنگ ہوتے پتہ نہیں لگا. اگر آپ نے کوئی اختلاف کی بات کر دی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پھر آپ نے 3 مہینے یا 4 مہینے پھر آپ زمان پارک جا سکتے ہیں یا آپ نہیں جا سکتے. تو لہٰذا جو میں نے آپ کو کہا کہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کوئی نئی جگہ ہے. اون چودھری میرے بھائی ہیں, ان سے میرا بڑا پرانا ہمارا جو ہے وہ میرا تعلق ہے پارٹی کے اندر بھی, اور میں تو 2008 سے کام کر رہا ہوں. یہ 2010 سے ہمارے ساتھ تھے, چیئرمین کے ساتھ رہے, عمران خان کے ساتھ اس وقت انہوں نے کام کیا ہے. ہمارا بڑا کلوز کوارڈینیشن کے اندر ہمارا جو ہے وہ ہم اکٹھے کام کرتے رہے. تو اگر ہم پی ٹی آئی کے لیے دن رات کام کر سکتے ہیں, میرے جیسا شخص جس نے اپنے ہاتھ سے بینر بھی لگائے ہوئے ہیں, جس نے اپنے ہاتھ سے کرسیاں بھی لگائی ہوئی ہیں, پوسٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں, اپنے ہاتھ سے ممبرشپ کی ہے, ہم اپنی گاڑی کے اوپر ممبرشپ کیمپ, پورٹیبل کیمپ لے کے, یہ بٹ صاحب بیٹھے ہیں, باقی عدنان ملک صاحب بیٹھے ہیں, الفت مغل بیٹھا ہے, یہ بھٹی ہے, واصف ہے, کاشف ہے, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں, یہ محسن ہیں, یہ لیاقت انصاری صاحب ہیں, رضوان آصف صاحب ہیں, باقی سارے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑی کے اوپر ممبرشپ کیمپ رکھ کے لے کے جا کے ممبرشپ کارڈ بھرتے ہوتے تھے. تو بھائی ہم نے ایک پارٹی کے لیے اپنا خون پسینہ لگایا ہے, اس کو کھڑا کیا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم آئی پی پی کے لیے بھی محنت کر سکتے ہیں. مثلا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے ملک کے لیے کام کرنا ہے نا, ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. یار میں کوئی دہشت گرد تو نہیں ہوں, میں جا کے پہاڑوں میں بیٹھا چھپا رہا ہوں. میں کوئی پاکستان مخالف شہری نہیں ہوں کہ میں جا کے روح پوش رہوں, میں قانون کا سامنا نہ کروں. تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ڈیموکریٹک سٹرگل کرنی ہے تو ود ان دی فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن آپ نے کرنی ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وائلنس بھی کروائیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کو پھولوں کے ہار بھی ڈالے جائیں کیونکہ آپ وائلنس کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ وائلنس کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کو ڈکٹیٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں. ایسے نہیں چل سکتا ملک. تو یہ میری آج کی جو ساری پریس کانفرنس تھی, یہ اس کا لب لباب تھا, اور اس میں بڑا ضروری تھا کہ آپ کے پاس 2 رستے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آدم کے رستے پہ چلیں یا آپ شیطان کے رستے پہ چلیں. ٹھیک ہے, تو میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مجھے لگا کہ یہ ایک صحیح راستہ ہے. اس راستے میں جس وجہ سے میں نے پالیٹکس جوائن کی, میں اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھ سکتا ہوں, میں اپنا پیغام لوگوں کے پاس لے کے جا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس, ہم 3-3.5 سال, میں 2.5 سال ایم این اے رہا, 1 سال میں وزیر رہا, میرا پاس تو آج بھی فیصل آباد میں کرائے کا گھر ہے. جب میرے اوپر سارے معاملات تھے, میرا تو کرائے کا گھر بھی جو ہے وہ بھی خالی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کوئی جائیدادیں پالیٹکس کے اندر آگے نہیں ہم نے بنائی, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہم نے تو سٹرگل کرنی ہے, ہم تو آپ لوگوں میں سے ہی ہیں, تو ہم پھر سٹرگل کریں گے. اور ہم ملک کے لیے, جہاں مجھے یہ لگے کہ میرا پرپس, میں نے یہ سوچا میرا پرپس کیا ہے بھائی, اگر میں ملک کے لیے کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر پا رہا کسی بھی کیپیسٹی میں رہ کے, پولیٹیکل کیپیسٹی میں بھی رہ کے, کہ میں اپنی یوتھ کے لیے بھی کام نہیں کر پا رہا, تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ پھر آپ کے پاس مقصد ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنی ذات کے لیے بیٹھے ہوئے. تو میں ان سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ یہ اس چکر سے باہر نکلیں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پتہ نہیں لائلٹی ان کویسچن آ جائے گی، یا آپ اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ کو آپ کا ووٹ بینک ہے تو آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہمیں خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. آپ کو تو پتا ہے نا، آپ کو اکثر وہ واقعہ سنایا ہوگا انہوں نے کہ لاہور کے کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ کھیلنے کے لیے اترا تو پہلے لوگ لگا رہے تھے شیر لاہور شیر لاہور، تو پہلی گیند پہ میں آؤٹ ہو کے باہر آ گیا، تو انہوں نے پھر مجھے وہ مغلظات سنائی. تو پبلک اوپینین جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. ایک وقت میں پی ٹی آئی ٹانگا پارٹی تھی، آج آپ آئی پی پی کا کہ جی آئی پی پی کے پاس صرف جی لیڈر ہی ہیں جی، ان کے پاس ورکر نہیں ہیں، تو آج ورکر بھی آ گیا. ٹھیک ہے، وہ ورکر بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کی ممبرشپ بھی لے کے جائیں گے، اس کا پیغام بھی بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس پیغام کو ہم آگے بھی لے کے جائیں گے، اور ہمارا جو پیغام ہے وہ بالکل پاکستان کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے بعد. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے امریکہ سے بیٹھ کر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کو مار دیا گیا تشدد سے، آپ کا فریش چہرہ، جیل لگے بال اور خوبصورت چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہی کہیں تھے شاید. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں آپ کو کہوں گا جو سوشل میڈیا کا ورلڈ ہے نا جی، وہ کچھ اور ہے. دیکھیں آپ لوگ وی لاگ کریں گے نا تو آپ ریئلٹی بیس ہیں، کیونکہ آپ یہاں پر فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں. آپ غیر ذمہ دار کوئی کام، مجھے آپ سب پہ پتا، آپ کے چہرے بھی پتا جو کرتے ہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ غیر ذمہ دار رپورٹنگ نہیں کریں گے. کچھ لوگ جن کا پاکستان میں آنا ہی نہیں ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے صرف اپنا ویورشپ لینے کے لیے وہاں بیٹھ کے صرف نفرت کا پیغام پھیلاتے ہیں. وہ نفرت کا جو پیغام ہے اس پیغام کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے. یہ نقصان ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں سوشل میڈیا کے لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جذبات میں آ کے چیزوں کو آپ ری ٹویٹ یا پوسٹ نہ کرو، آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، آپ سوچیں، ہر پہلو پہ سوچیں، اور آپ یہ بھی سوچیں کہ آج اگر حالات اس تناظر میں پہنچے ہیں تو وہ پہنچے کس وجہ سے ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں. اچھا فاروق بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن تھا کہ آپ کسی پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پارٹی کا آپ نے انتخاب کیا کہ آپ کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ کسی دوسری پارٹی میں جا سکتے تھے، اور دوسرا میرا سوال ہے کہ کیا زمان پارک میں سانیہ 9 مئی کی ساری پلاننگ عمران خان صاحب نے کی؟ کیا عمران خان صاحب نے جلاؤ گراؤ اور ساری یہ جو ٹارگیٹڈ پوائنٹس تھے عمران خان صاحب نے ان کو ٹارگیٹ کیا؟ دیکھیں پہلا تو آپ کا سوال یہ میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا کہ یہ میں کسی نئی جگہ کے اوپر نہیں گیا، یہ میری اپنی جگہ ہے. جن لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا، جہانگیر ترین کا، علیم خان کا، اون چودھری کا، یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا کہیں اور جانے کا تو جو ہے وہ کوئی سوال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پر میرا کوئی وہ کمفرٹ لیول پہ نہیں ہے. یہاں پہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر میں اپنا اوپینین کھل کے دے سکتا ہوں، اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ میرے اوپینین کو پہلے بھی سنتے رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کا احترام بھی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ کریں گے. وہ میرا ایک کمفرٹ زون موجود ہے. مثلا یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، نعمان لنگڑیال صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ہمارا ایک تعلق ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں جہاں سے ان سے ہمارا تعلق ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. جہاں تک رہ گئی بات 9 مئی کے حوالے سے، اس کے اوپر میں تفصیلاً بات اپنی پریس ٹاک کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں. یہ فرمائیے گا آپ جلد یا بدیر حقیقی پارٹی میں یا حقیقت میں حقیقت پسندانہ پارٹی میں آپ آ گئے، یہ فرمائیے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، جو انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کیا آپ کی پارٹی نے کوئی سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے کہ ایک سیکنڈ کہ ان لوگوں کو آپ معافی دے دی جائے گی جو بھی آ جائیں گے قومی دھارے کی پارٹی میں آ جائیں یا اس سیاست میں صاحب واپس آ جائیں؟ ایک سوال میرا دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. میرے پہ کیسز ہیں نا جی، کیسز ہیں، میں نے کوئی غلط کام کیا، میں نہیں کہتا میرے کیسز کو معاف کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے قانونی طور کے اوپر اس کا سامنا کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اگر تو میں نے کوئی دہشت گردی کی ہے، میں نے کوئی ہینیس کرائم کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے ایکسیس ٹو جسٹس ملنا چاہیے. اچھا نہیں سن لیں، نہیں سن لیں، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ میں نے آپ کو کہا چھپے ہوئے ہیں،
ऐसे लोग जो कि मुलव्वस ही नहीं है, वो भी छुपे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे टिकट होल्डर्स हैं, ठीक है, मसलन अब जहांगीर शहर के अंदर प्रोटेस्ट ही कोई नहीं हुआ, टोबा टैक्सिंग के अंदर प्रोटेस्ट ही कोई नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहाँ पर कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ, जहाँ पर किसी ऐसी जगह के ऊपर जाकर हसास तनसीबात के ऊपर किसी ने फिज़िकली अटैक नहीं किया, लेकिन वो लोग सिर्फ इस वजह से जो है वो रूपोश हैं कि उनको कहा गया कि आप रूपोश रहें। उनको पैगाम जेल से भी दिया जा रहा है कि आप रूपोश रहें, आप इंतखाबात तक रूपोश आप रहें। यार कहने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करें। मैं तो उनके लिए ये सवाल छोड़ रहा हूँ और उनको हम एंगेज करेंगे, उनको भी अब हम एंगेज करेंगे। ये बताइएगा मोहसिन से फिर तेरे से कर। फरूख भाई ये बताइएगा कि 16 साल जद्दोजहद का, तब आप भी स्टूडेंट थे, हम भी थे, आप सियासत में चले गए, हम सहाफत में आगे, मुझे वो याद है 16 साल पहले वाला क्लीन शीट। आप प्लानिंग करके आए। पीटीआई आपका सवाल ही ऐसे पूछता है। पीटीआई आपका पहला इश्क रहेगी नहीं? सर देखें, बात ये मकसद इश्क है। मेरा इश्क पाकिस्तान है, जो मेरा इश्क है वो पाकिस्तान है। फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान है तो हम हैं। अब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी मुझे अजीज़ है ना। मैंने तो आपके सामने खोल के रख दी भाई कि मेरे नज़दीक जो लीडरशिप है उसका मेयार क्या होना चाहिए। वो मेयार ये है कि आपने लीडरशिप क्राइसिस में आपने देनी है ना। आप बंद गली, एक मिनट, आप बंद गली में तो नहीं लेके जाएंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये सामने दीवार इसके साथ टक्कर मारते रहो। ये बताइएगा साहब की अभी कितने रहनुमाओं से आप राब्ते में हैं, और दूसरा ये भी खबरें चली थी कि आप गिरफ्तार हो गए हैं, तो ये भी क्लियर कर दें आप गिरफ्तार हुए थे या अपनी मर्जी से कहीं पे थे? कहीं मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से, मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि मुझे एक वक्त दरकार था। देखें, फिर ये फैसला करने के लिए मुझे एक वक्त दरकार था। जो मैंने बात की ना, अभी कहका भी लगा था जहाँ पे मैंने जो रूहानी वाली बात की, कहका भी लगा यहाँ पे, वो मकसद मेरा ये था। वो मैं इस बात पे बात कर रहा था कि जो हम कर रहे हैं क्या ये कोई हक और बातिल की लड़ाई है। वहाँ पर मुझे उन्होंने ये गाइड किया कि ये कोई इस्लाम और कुफर की लड़ाई नहीं है। मुझे ये पता हो यार इस्लाम और कुफर की लड़ाई है। मैं मुस्लिम, मैं एक मिनट रुक जाए। मैं मसलन खड़ा हूँ एक जगह के ऊपर, ठीक है, और मुझे पता है कि बाहर मेरी जो दूसरी तरफ है वो को हमारी मज़हब का मामला आ गया, दीन का मामला आ गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं ऑल आउट जाने के लिए तैयार हूँ। जब ये मामला ही नहीं है, जब मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो फिर मेरे लिए वो डिसीजन करना आसान है। उसी बेस पे मैंने डिसीजन किया, जो मैं आपको बात तो दोबारा एक्सप्लेन मैंने आपको कर दी। बट लास्ट ये बता दें कि आपने ये एडमिट किया कि आप खुद ही गिरफ्तार नहीं हुए थे, जबकि आपकी फैमिली ने अदालत से रजू किया, आपके भाई के वीडियो मैसेजेस हैं, मेरे भाई को उठा लिया गया है, इवन आपके भाई की ठीक है, और तस्वीरें भी आपकी फैमिली की तरफ से अपीलें भी की जाती हैं कि आप जहाँ भी हैं आपको मंजर आम पर है। क्या वजह थी कि आप अपनी फैमिली के साथ भी रात है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, पीटीए के जितने लोग भी खैर बात कह रहे हैं, लेकिन ना तो पब्लिक उस पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आप लोगों का जो मौक़िफ़ सामने आता है, लोग उस पर भी सवाल उठाना शुरू देखें, उसमें देखें दो चीज़ें। देखें, जब मैंने आपको कहा कि मैंने टोटल जो है वो अपना राब्ता मुनक़ता करके मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा, उसकी वजह यह है, जब ज़ाहिर बात आपका राब्ता नहीं होगा और जिस किस्म के हालात हैं उसमें फिर आपकी फैमिली के भी ये रवाबित होते हैं। जब मैंने उनके साथ मैंने राब्ता किया, उनको मैंने ये शेयर किया कि मैंने ये फ़ैसला डिसीजन कर लिया है मैंने, तो वो मेरे फ़ैसले के साथ जो है वो मेरे फ़ैसले के साथ खड़े। जितनी आप बातें बता रहे हैं कि आपके सामने ये आपने तब ये चीजें इमरान खान को नहीं बताई कि आप डब्बा पीर नहीं है, डब्बा पीर नहीं है, तब आपने जी जी वो थे जिन्हें जमान पार्क में मुकम्मल एक्सेस हासिल थी, लोगों में से चंद में से आप थे। तब आपने इमरान खान को ये नहीं समझाया कि अब आप वजारत से हट गए हैं तो आप वेट कर लें? क्या आपकी बात वहाँ पे सुनी नहीं जाती थी? अगर नहीं जाती थी तो इतनी देर बाद आपको क्यों ये ख्याल आया? इशू देखें, बात ये है, फिर मैंने आपको ये कहा कि हम सब कहीं ना कहीं जो है किसी वजह से, किसी मसलहत की वजह से शिकार हो जाते हैं कि यार मैं एक जगह पे बैठा हूँ, 16 साल से बैठा हूँ, मेरी एक इज़्ज़त मुकाम बन गई है। हो सकता है कि हालात ठीक हो जाएं, हो सकता है कि आप ये इंतज़ार करते हैं कि हालात आप ठीक हो जाएं, आपकी लीडरशिप अपना कोर्स ठीक कर ले। जब नहीं करते ठीक, तो फिर आपके पास कोई प्लास्टिक की या इलास्टिक की चीज़ नहीं है जो जितना आपको मोड़ना चाहे आप उतना मुड़ जाएं।
यानी कि आपका एक अपना माइंड भी है ना, एक आपकी अपनी सोच भी है, तो आपने उसको भी अप्लाई करना है। माजन बस लास्ट लाहौर च बैठे हैं, भट्ट साहब का सवाल जरूरी है। हाँ लाहौर वाला पढ़ के आप शैतान के चुंगल से निकल के आदम के रास्ते पे आ गए हैं, तो जो बाकी शैतान के चुंगल में बैठे हुए हैं उनको कैसे आप आदम के रास्ते पे लाएं? देखें बात यह है, देखें मैंने तो आपके साथ सोच एक शेयर कर दी, अब ये उनके ऊपर फैसला है कि सब अपना अपना माइंड अप्लाई करें और सोचें कि आया वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले ये कह दिया, ये कोई इस्लाम और कुफर की लड़ाई नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा जब आपको क्लैरिटी, आप एक पॉलिटिकल जिदोजहद कर रहे हैं, आप एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं और आपने किया भी कुछ नहीं, तो फिर आप अगर इसी तरह छुपे रहेंगे तो फिर आप में और बाकी लोगों में जो दहशतगर्द हैं, फिर उसके अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा। शाहिद चौधरी साहब हमारे अपना ज़माना तालिब इल्मी के साथी हैं। जी शायद सर। अच्छा, 16 साल पहले का सफर है, उस फरूक हबीब को हम जानते थे, कोई सिर्फ दो हरफी बात है। फरूक हबीब का जो स्टांस था वो दो पार्टियों के खिलाफ था, नून लीग और पीपल पार्टी सियासत से तंग आकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ पीटीआई बनाई थी। क्या आईपीपी में आकर वही स्टांस बरकरार रहेगा या ये पार्टी अगर इधर या उधर कहीं मुफाहमत करती है तो क्या करें? शोएब साहब, अगर वो स्टांस ना होता तो मैं फिर आईपीपी में ना होता, मैं आज उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया।